अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। एक शहर में किसी सियासी लीडर के घर में रोज़ाना झगड़ा होता था। बीवी से लड़ाई, बच्चों से नाराज़गी, पड़ोसियों से तकरार, हत्ता कि वो चौकीदार से भी रोज़ तल्ख कलामी वो रोज़ का मामूल था। अब मोहल्ले वालों ने कई बार उन्हें समझाया कि भाई पहले अपने घर का मामला तो संभालो, मगर लाट साहब का एक ही कमाल था, वो हर झगड़े के बाद सबको अमन पर खूब लेक्चर दिया करते थे। दूसरों को समझाया करते थे कि बर्दाश्त ही असल हिकमत है, तशद्दुद मसाइल का हल नहीं है। और पड़ोसियों से कहते थे कि बातचीत से मसाइल को हल करना चाहिए। एक दिन मोहल्ले में दो घरों के दरमियान शदीद झगड़ा हो गया, हत्ता कि वो थोड़ी बहुत ईंट पत्थर भी चल गए। मोहल्ले की अमन कमेटी जमा हुई। सब ने सोचा कि किसी ऐसे शख्स को बीच में लाना चाहिए जो अमन की अहमियत को जानता हो। अब एक ने कहा कि वो साहब कैसे रहेंगे, तकरीर तो बड़ी दिलचस्प करते हैं। दूसरे ने हिचकिचाते हुए पूछा लेकिन उनकी तो खुद किसी से नहीं बनती। तो उनके दोस्त ने फ़ौरन कहा कि अरे वो अलग बात है, लेकिन देखो बात तो अमन की ही करते हैं ना। चुनाचे फैसला हो गया और साहब को मोहल्ले की अमन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। लाट साहब ने भी मौका गनीमत जाना और दोनों झगड़ने वाले जो घर थे उनके दरमियान खड़े होकर फरमाया कि देखें, तशद्दुद मसले का हल नहीं है, हम सबको बर्दाश्त, मुकालमा और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, उसी लम्हे उनके घर से शोर आया। बीवी उनकी चीख रही थी, बच्चे लड़ रहे थे और पड़ोसी कह रहा था भाई ज़रा अपने घर की तो खबर ले लें। साहब ने खनखार कर कहा फ़िलहाल हम एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा हल कर रहे हैं, घरेलू मसाइल वो बाद में देखेंगे। तो जनाब अब ख़बर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस मुकम्मल हो गया है, इसराइल भी राज़ी हो गया है और आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान भी इस बोर्ड का रुकन बन गया है। अच्छा, शहबाज शरीफ इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में हैं जहाँ उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी आज हो चुकी है और ट्रंप उस झगड़ालू लाट साहब का किरदार अदा कर रहे हैं जिनकी खुद किसी से नहीं बनती, लेकिन दुनिया को वो अमन का दर्स दे रहे हैं। जबकि मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम समेत पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि अरे वो अलग बात है, लेकिन देखो बात तो वो अमन की करते हैं ना। मुझे अब डर ये है कि कहीं जज्बात में शहबाज शरीफ ट्रंप को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान कहीं तीसरी मरतबा भी नोबेल इनाम के लिए नामजद ही ना कर दें। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि दुआ है कि जो भी हो वो गज़ा और फ़लस्तीन के अवाम के मफाद में हो, लेकिन ट्रंप ने ये बात कहकर अब ख़तरे की घंटी बजा दी है कि इस बोर्ड का काम गज़ा में हमास को गैर मुसल्लह करना भी होगा। अच्छा, मेरे नज़दीक हमास को गैर मुसल्लह करने का मतलब इसराइल की गज़ा पे मुकम्मल इजारादारी कायम करना है और गज़ा के अवाम को इसराइल के सामने बेयारो मददगार छोड़ना है। अगरचे पाकिस्तान की तरफ से वाज़े ये किया गया है कि गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज तैनात नहीं होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है, तो पाकिस्तान को ये यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने के किसी मंसूबे का भी हिस्सा नहीं बनेगा। इसलिए अब ज़रूरी ये है कि जो भी हो पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तमाम हक़ाइक़ अवाम और मीडिया के सामने रखें और यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने के किसी भी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा, अब खबर यह है कि बोर्ड ऑफ पीस के इजलासों में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी शिरकत किया करेंगे और जाहिर है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उन इजलासों में शरीक हुआ करेंगे। अब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों के कातिल वज़ीर आज़म के साथ एक साथ मौजूद होना कहा यह जा रहा है कि ये तो किसी सूरत भी अच्छे ऑप्टिक्स नहीं होंगे, ख़ास तौर पर उस वक्त जब उस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की कोई नुमाइंदगी भी नहीं है। वैसे ये वही पाकिस्तान है जहां मुल्क के अंदर अमन की बात करने वालों को फला का एजेंट कह दिया जाता है और बाहर आलमी अमन के लिए वो दावे बुलंद किए जाते हैं। बकौल मुसद्दिक मलिक के कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि वो सिर्फ इज़्ज़त चाहते हैं, लेकिन इस हुकूमत को जाली मैंडेट और फॉर्म 47 के ताने तो हर तरफ से दिए जाते हैं। पाकिस्तान जहां 15 साल 18वीं तरमीम की अफादियत पर बयानिया बनाया जाता रहा ना, सूबाई खुदमुख्तारी की ज़रूरत पर अवाम की खूब जहन साजी की जाती रही और अचानक एक दिन ये डकोसला बन जाती है। लेकिन जनाब अब ये जो 18वीं तरमीम है ना, ये सिर्फ इंसानों और सूबों के लिए नहीं है, बल्कि एक मासूम और सीधे साधे जानवर के लिए भी ख़तरा बन गई है और वो जानवर कोई और नहीं बल्कि गधा है। अभी कल ही कौमी असम्बली में जब गधों के गोश्त का मामला उठाया ना, तो एक रुकने कौमी असम्बली ने सवाल किया कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त खिलाया जाता है, उसको कौन देखता है? तो वफाकी वज़ीर फूड एंड सिक्योरिटी राना तनवीर ने एक शानदार दलील पेश की
جو میرے خیال سے سونے میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ ویسے تو اب پاکستان میں سونا بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ 5 لاکھ روپے فی تولہ ہو گیا ہے، سونے کی قیمت بھی یہاں مسلسل بڑھ رہی ہے، اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ اس وقت دھڑا دھڑ سونے کو ذخیرہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان میں ایک ٹرینڈ تو ہے کہ جس چیز کی قیمت اوپر جائے اس کا سٹاک کر کے اس میں حصہ ڈالا جاتا ہے اور اس کی قیمت کو مزید اوپر لے جایا جاتا ہے۔ سونے کی قیمتوں میں یہ اضافہ 1970 کی دہائی کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ہونے والا اضافہ ہے، جو گزشتہ برس اپریل سے اب تک 50% سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو ایسے میں پھر رانا تنویر کا یہ جملہ، یہ تو پھر مزید مہنگا ہو گیا۔ تو رانا تنویر حسین نے یہ فرمایا کہ یہ سب اب 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں کا معاملہ ہے اور گدھوں کے گوشت کے معاملے کو ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی دیکھتی ہے۔ میرے پاس اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ ویسے صرف گدھے کا نہیں، مردہ مرغیاں اور جانوروں کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے۔ واہ رانا صاحب واہ، آپ نے تو واقعی ارسطو، سقراط، بقراط سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں وزارتیں دینے کا آخر کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا صرف منہ پھاڑ کر اپوزیشن کو تانے دینا یہی واحد میرٹ ہے؟ اگر اللہ نے عزت آپ کو دے ہی دی ہے تو بولنے سے پہلے ذرا سوچ ہی لیا کریں، یا کم از کم پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے اپنی وزارت کی جو بنیادی معلومات ہے وہ تو حاصل کر کے آیا کریں نا۔ اب رانا تنویر سے سوال گدھے کا گوشت کھلانے کا تھا، جواب میں وزیر صاحب مردہ مرغیوں اور وہ دوسرے جانوروں کو بھی لے آئے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ ان کا کوئی ذاتی تجربہ ہے یا کسی دوسرے کے تجربے سے استفادہ کیا ہے۔ ویسے اگر ان کا اپنا تجربہ ہوتا نا تو کبھی یہ بے بسی کا مظاہرہ نہ کرتے اور اب تک شاید کچھ اقدامات اٹھا لیے جاتے اور آج وہ بڑے فخر سے عوام کو بتا رہے ہوتے۔ لیکن مسئلہ چونکہ یہاں عوام کا ہے نا، تو رانا تنویر نے اسے شٹل سمجھ کر دوسروں کی کورٹ میں پھینک دیا ہے۔ لیکن وزیر صاحب نے صوبائی اور مقامی حکومتوں پر ذمہ داری ڈالتے ہوئے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اسلام آباد میں یہ مسئلہ دیکھے گا کون، جہاں نہ کوئی صوبائی حکومت ہے اور نہ ہی کوئی مقامی حکومت۔ اب ایسے کہا یہ جاتا ہے کہ گدھے کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، لیکن وزیر صاحب کا جواب سن کر لگتا یہ ہے کہ حکومت کے سینگ بھی نہیں ہیں، ورنہ اگر ہوتے تو یہ بے بسی کا اظہار کرنے کے بجائے وہ ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ اقدامات اٹھا لیتے نا۔ اب جناب آپ کے علم ہے کہ یہ لاہور اور اسلام آباد میں گدھے کا گوشت بیف اور مٹن کے نام پر کھلا کر عوام کو یہاں پہ خوب چونا لگایا جاتا رہا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہاں گدھوں کی مانگ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور گدھے جو بیچارے عوام کی طرح صرف وزن ڈھونے کے کام آتے تھے، اب اندر خانے عوام کا پیٹ بھرنے کے بھی کام آ رہے ہیں، اور انہی گدھوں کی کھالوں کی فروخت سے ہم کثیر زر مبادلہ کماتے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان ہر سال 2 لاکھ گدھوں کی کھالیں چین کو فروخت کرتا ہے، اور چین تو وہ پاکستان میں گدھوں کا فارم کھولنے کی آفر بھی دے چکا ہے۔ اب 18ویں ترمیم اس معصوم بے زبان جانور کی جان کی دشمن بھی ہو گئی ہے، تو اب تو اس ترمیم کو درست کرنا ہی ہوگا، ورنہ پاکستان میں اگر انسانوں کے ساتھ ساتھ گدھے اپنے حقوق کے لیے احتجاج پر اتر آئے نا، تو پھر حکومت کے لیے تو یہاں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، اب پارلیمنٹ سے ہی ایک اور خبر بھی ہے۔ قومی اسمبلی نے ایک ایسا تاریخی جرات مندانہ اور عوام دوست بل منظور کر لیا ہے جس کے تحت اراکین اسمبلی کے اثاثوں کو 1 سال کے لیے خفیہ رکھا جا سکے گا، اور یوں قوم کو ایک بڑی ذہنی اذیت سے نجات مل جائے گی۔ چونکہ آخر کب تک عوام یہ جاننے کی زحمت کرتے رہیں گے کہ ان کے نمائندے جو ہیں وہ انتخابات سے پہلے کیا تھے اور بعد میں وہ کیا بن گئے۔ اب قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل جو ہے وہ شازیہ مری نے پیش کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہا کہ بل میں چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اسمبلی کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی رکن گوشوارے شائع نہ کرانا چاہے تو وہ شائع نہ ہوں۔ گوشوارے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جائیں گے لیکن شائع نہیں ہوں گے۔ ویسے بات یہ ٹھیک ہے، آخر عوام کو یہ جاننے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ان کے حکمرانوں اور منتخب نمائندوں کے اثاثے کچھ عرصے پہلے کتنے تھے اور ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے، کس نے کتنا مال پانی بنایا ہے اور کس نے کتنا لمبا ہاتھ مارا ہے۔ یہ بل دراصل یہ عوام کی نفسیاتی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے لایا گیا ہے میرے خیال میں۔ آخر ایک عام آدمی یہ کیسے برداشت کرے کہ جس شخص کو اس نے ووٹ دیا ہے وہ چند برس بعد لندن اور دبئی کے اپارٹمنٹس اور وہ لندن کے فلیٹس کا مالک بن جائے؟ تو ظاہر ہے نا کہ یہ سب دیکھ کر پھر عوام کے دل میں حسد، سوال اور شعور جیسی خطرناک بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی یہ کیسی ضد تھی کہ ہر سال نمائندے اپنے گوشوارے جمع کرائیں اور پھر وہ الیکشن کمیشن انہیں شائع کر دے۔ آخر یہ کوئی سرکاری راز تو ہے نہیں کہ سیاست میں آنے والا غریب وہ امیر کیسے ہو جاتا ہے۔ بھئی سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ایک روحانی سفر ہے نا، جس میں دعاؤں، نیت کی صفائی اور درست حلقوں کی برکت شامل ہوتی ہے۔
اسے کاغذوں میں قید کرنا یہ سراسر زیادتی ہے. ویسے بھی سوال اٹھانا عوام کا حق تو ہے نہیں، لیکن حکمرانی کرنا ہاں یہ ان حکمرانوں کا پیدائشی حق ہے. اچھا، اب ایک خبر جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں اپنی بیرک کو لائبریری بناتے جا رہے ہیں اور وہ قرآن، تفسیر، سیرت النبی، تاریخ، جغرافیہ، بایوگرافیز، سیاست اور فلسفے پر مختلف کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ بھی خبر ہے کہ انہوں نے جیل میں قرآن کی کئی تفاسیر کا مطالعہ کر لیا ہے. اور ایسی ہی ایک خبر کی تصدیق جو ہے وہ ان کے ساتھ والی بیرک میں قید کاٹنے والے انجینئر محمد علی مرزا بھی کر چکے ہیں نا. اچھا، اب جو عمران خان کے وکلاء ہیں نا، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کو 3 مزید تاریخی کتب فراہمی کے لیے کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہیں، اور ان کتب میں انڈیا بر صغیر کی 5000 سالہ ہسٹری کی جو کتاب ہیں وہ بھی جمع کرائی گئی ہیں، جن میں دی سن مسٹ سیٹ اور شٹرڈ لینڈز کتابیں شامل ہیں. یہ سب کتابیں عمران خان نے اپنے مطالعے کے لیے منگوائی تھیں. اچھا، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ عمران خان چونکہ خود بھی کتابوں کے مصنف ہیں، اگر مطالعے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ شاید پاکستان کے تمام زندہ سابق وزرائے اعظم میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے وزیر اعظم ہوں گے. اچھا، میرے خیال سے یہ والا عمران خان یہ تو حکومت کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، چونکہ ایکسرسائز سے تو جسم مضبوط ہوتا ہے اور کتابوں سے دماغ، اور پھر اگر وہ مذہبی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے تو روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں گے. تو اس لحاظ سے حکومت کو فوری طور پہ قانون سازی کر کے عمران خان کی کتابوں پر پابندی لگانی چاہیے. مجھے حیرت ہے کہ حکومت کو ابھی تک آخر یہ خیال کیوں نہیں آیا. ویسے حکومتی ترجمان ہیں بہت چالاک. یہ عمران خان کے 6 کمروں، ایکسرسائز، دیسی کھانوں، مرغی، چیا سیڈز اور چقندر کے جوسز کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو بتاتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ یہ اس بات کو گول کر جاتے ہیں کہ عمران خان کون سی کتابوں کا مطالعہ کرتے جا رہے ہیں، اور ان کی ایک بیرک وہ ایک چھوٹی سی لائبریری کا منظر پیش کرنے لگ گئی ہے. ویسے اب شاید آپ کو اصل وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عمران خان ابھی تک وہ ڈیل پر راضی کیوں نہیں ہوئے ہیں. خیر، اب کراچی کے گل پلازا سے افسوسناک خبریں آنے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور کل رات تباہ شدہ پلازا میں سرچ آپریشن کے دوران مزید 30 لاشیں ملی ہیں، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 61 تک جا پہنچی ہے. اور ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق ملبہ ہٹانے کا کام روک دیا گیا ہے. پہلے لاشیں نکالی جا رہی ہیں، اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد ان 30 لوگوں نے خود کو بچانے کے لیے دکان میں بند کر لیا تھا. ان افراد کی آخری موبائل لوکیشن بھی اسی جگہ کی ملی تھی، اور ملنے والی لاشیں بالکل خراب حالت میں ہیں. لاشوں کی باقیات ریسکیو اہلکاروں کو سرچ آپریشن کے دوران ملی ہیں. لیکن افسوس کہ شاید سندھ حکومت اس حادثے سے سبق سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب پھر وہی ہوگا، سب کچھ سرویز ہوں گے، کچھ مالی امداد کی جائے گی، اور پھر کراچی ویسے ہی چل پڑے گا جیسے چلتا رہا ہے. ہر پلازا کے حادثے کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تحقیقات ہوں گی، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا، اور آئندہ سخت اقدامات ہوں گے. جناب، یہ وہی آئندہ ہے جو پچھلے کوئی 25 سال سے آ رہا ہے مگر کبھی پہنچتا ہی نہیں ہے. میئر کراچی سے آپ استعفیٰ مانگ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کی میئرشپ ہے، میں پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوں، ہرگز استعفیٰ نہیں دوں گا. تو نہیں جناب، یہ آپ کے باپ کی میئرشپ ہے، آپ نے بالکل بھی گیو اپ نہیں کرنا. خیر، کراچی کے پلازا وہ دراصل لگتا ہے کہ کوئی تجربے گاہ بن گئے ہیں، جہاں دیکھا جاتا ہے کہ آگ کتنی دیر میں پھیلتی ہے اور یہ بے حس حکومت کتنی دیر میں بھولتی ہے. سندھ حکومت کی فائر سیفٹی پالیسی وہ بڑی ہی سادہ ہے. پہلے آگ لگے گی، پھر بیان آئے گا، پھر وہاں کمیٹی بنے گی، اور آخر میں خاموشی، سناٹا چھا جائے گا. پلازوں کی غیر قانونی تعمیر، ناقص الیکٹرک وائرنگ، یہ ایمرجنسی ایگزٹس کی عدم موجودگی، یہ سب حکومت کے لیے نا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب تک آگ نہ لگے یہ مسائل ان کو نظر ہی نہیں آتے. شاید دھواں آنکھوں کے لیے ضروری ہے، ورنہ قانون تو پہلے بھی موجود تھا. خیر، ان معاملات پر بات کرنا تو اب بالکل بھینس کے آگے بین بجانے جیسا ہی ہے. لیکن یہاں پر بلڈرز کو بھی تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے نا. آپ ان تمام معاملات سے بری نہیں ہو سکتے ہیں. ان تمام افراد کا خون وہ آپ کے کندھوں پر بھی ہے، اور خدا نہ خواستہ آئندہ بھی اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا نا تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس کے باوجود اگر آپ رات کو بڑے سکون کی نیند سو جاتے ہیں نا تو پھر واقعی آپ انسانیت کے درجے سے گر چکے ہیں، اور آپ کا اب کوئی علاج نہیں ہے. ویسے بھی ہم اجتماعی طور پہ اللہ کی ناراضگی کا شکار تو ہیں. کاروباری طبقے پہ بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے. حکمران تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہی کرسی پر بیٹھے رہنا ہے. اگر ان کو عوام کی پرواہ ہوتی
تو بتائیے کہ کاروبار کا کیا یہ حال ہوتا؟ یہ معاشی جو ماہرین ہیں اور ایپٹما کے اراکین یہ چیخ چیخ کر صنعتیں بند ہونے اور کاروبار کی تباہی کا اس وقت رونا رو رہے ہیں، لیکن حکومت تو معاشی اور خارجہ پالیسی کی کامیابیاں گنوانے کے نشے سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب ایپٹما کے مرکزی چیئرمین ہیں کامران ارشد، یہ کہہ چکے ہیں کہ مہنگی بجلی کے باعث 150 ملیں بند ہو چکی ہیں، ہم مزید کاروبار کیسے کریں، لہٰذا صنعتوں کی چابیاں حکومت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت فوری معاشی ایمرجنسی نافذ کرے اور بیوروکریسی میں گاڑیاں بانٹنے اور سڑکیں بنانے کے بجائے عوام کو روزگار فراہم کیا جائے۔ ان کے مطابق ٹیکسٹائل انڈسٹری زوال کی طرف جا رہی ہے۔ دسمبر میں مجموعی ایکسپورٹس 19.55%، جبکہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 8% کم ہوئی ہیں اور 150 ملیں بند ہو چکی ہیں۔ معیشت کا پہیہ رک گیا ہے تو انڈر پاس بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، دوسروں کی بجلی چوری کا بوجھ صنعتوں پر نہ ڈالا جائے، پاور منسٹری کی ساری کیلکولیشنز ہی غلط ہیں۔ اب جناب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایپٹما کے الفاظ ہیں، اور دوسری طرف یہ حکومت یہ قرض پہ قرض لے کر آپ کو سب اچھا ہی دکھا رہی ہے۔ اب ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے یہ لیے جانے والے قرضوں اور گرانٹس کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے رواں مالی سال جولائی سے دسمبر گزشتہ سال کے مقابلے میں 280 ارب روپے زیادہ بیرونی قرضے لینے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ حکومت نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 1254 ارب روپے بیرونی قرض لیا ہے، جو گزشتہ سال کی نسبت 29% یعنی کہ 280 ارب روپے زیادہ قرض ہے۔ اس پر مجھے مرزا غالب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ اچھا اب خبر جو ہے وہ کرکٹ کے میدان سے ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ 7 فروری سے بھارت میں T20 ورلڈ کپ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور بنگلہ دیش کی شرکت کا معاملہ وہ تنازع بنا ہوا تھا، اور ICC نے بنگلہ دیش کو کل تک حتمی فیصلہ کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اچھا اب کل ICC کی بورڈ میٹنگ میں بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہ جانے کے معاملے پر ICC نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگر بنگلہ دیشی ٹیم بھارت نہ گئی تو اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ورلڈ کپ میں شامل کر لیا جائے گا، اور بورڈ اجلاس میں 14 میں سے صرف ایک ووٹ بنگلہ دیش کے موقف کی حمایت میں آیا ہے۔ پتہ ہے وہ کون سا؟ وہ پاکستان کا ووٹ تھا۔ لہٰذا فیصلہ ہو گیا ہے کہ ورلڈ کپ شیڈیول کے مطابق ہی ہوگا، اور یوں اس معاملے میں بھارت جیت گیا اور کرکٹ ہار گئی۔ لیکن جناب پاکستان میں تو یاد ہے نا کہ یہ خبریں چل رہی تھیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف یک طرفہ فیصلہ کیا گیا تو پاکستان بھی ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرے گا، یا محسن نقوی اپنے دعوے سے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کیا پاکستان کو ورلڈ کپ کا ویسے بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ تو یہ آپ ہمیں اپنے کامنٹس میں بتائیے گا۔ اچھا اب ایک خبر جو ہے وہ بلکہ اہم خبر وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ NCCI نے عوامی آگہی کے لیے ایک اہم ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ غلط کلک یا غیر محتاط پوسٹ شہریوں کو جیل پہنچا سکتی ہے۔ NCCI کی گائیڈ لائنز کے مطابق صارفین کسی بھی پوسٹ، خبر یا لنک کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کریں، چونکہ بغیر تحقیق مواد پھیلانا قانون کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایجنسی نے یہ واضح کیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اور مقتدر اداروں کے خلاف غیر مصدقہ معلومات یا جھوٹی خبریں پھیلانا ایک سنگین قانونی جرم ہے، اور اگر شیئر کی گئی خبر فیک ثابت ہوئی تو 3 سال قید سے 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ویسے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر حکومت کا بس چلے نا تو یہ تو سوشل میڈیا پر ایک غلطی پر بھی پھانسی کی سزا ہی سنا دیں۔ اس لیے آپ سب کوئی بھی خبر اگر شیئر کرتے ہیں یا کر رہے ہیں تو بہت احتیاط کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔